मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से भी। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि रमजान का महीना, मुकद्दस महीना शुरू हो चुका है और हम भी चाहते हैं कि अपने दर्शकों को, उस मुस्लिम समाज से जुड़े हुए दर्शकों को रमजान की फजीलत के बारे में बता सकें। मेरे साथ जहांगीराबाद की मदीना मस्जिद नई बस्ती से मुफ्ती साजिद कासमी साहब मौजूद हैं, जो कि मेरठ से ताल्लुक रखते हैं। हम उनसे जानेंगे कि रमजान के मुबारक महीने में हमें किस तरह फजीलत लेनी चाहिए और किस बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि जो हमारा रमजान है वो ना ही तो टूटे और हमें बरकत भी उसकी ज्यादा मिले। तो चलिए मेरे साथ मैं उन्हीं से आपकी मुलाकात करता हूँ। मुफ्ती साहब, हम अपने चैनल में खैर मकदम और आपका स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का और नाजिम बैग साहब का जो हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं माशाल्लाह, और तमाम चाहने वालों का, तमाम सब्सक्राइबर साथियों का, तमाम देखने वाले साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, शुरुआत हम उसी से करेंगे क्योंकि रमजान का मुकद्दस महीना शुरू हो चुका है। तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन बातों की फजीलत होती है? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि रमज़ान का महीना मुक़द्दस महीना है। 12 महीनों में से एक महीना अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा रखा कि बंदा इस महीने के अंदर जितनी इबादत करेगा और जैसी इबादत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको इसका अजर अता फरमाएंगे। और सिर्फ अजर ही अता नहीं फरमाएंगे बल्कि बेपनाह मजीद इजाफा करके उसको मरहमत फरमाएंगे। अच्छा, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ख्याल ये है कि आदमी इस महीने के अंदर खास तौर से दुनियावी बेहयाई बातों से, गुनाहों से और दुनिया की शरीरों से और जो है जिना से और चोरी से, चुगलखोरी से और ज़बान से जो गुनाह होते हैं, तोहमत लगाना या जो है झूठ बोलना या ताना देना, ये तमाम गुनाह हैं। और भी जो बेशुमार गुनाह हैं, उन तमाम बातों से इस माह के अंदर खास तौर से बचना चाहिए और साफ सुथरा बनकर अल्लाह की रजा के लिए इबादत करनी चाहिए। अच्छा, जैसे ये मुकद्दस महीना रमजान का चल रहा है, जिसका हम पूरी बेसब्री से मुस्लिम समाज इंतजार भी करता है, लेकिन बाज लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इस महीने में भी रमजान नहीं रखते, उनके लिए क्या कहेंगे? जी, ऐसे साथियों के लिए बड़ी महरूमी की बात है। बड़े बदकिस्मत इंसान हैं, बड़े महरूम इंसान हैं कि अल्लाह ने उनकी जिंदगी में रहते हुए उन्हें इतना खुश नसीब मौका मरहमत फरमाया, मौका दिया। यूं कहिए कि जैसे एक किसान फसल बोता है और फसल के उसके काटने का वक्त आ गया है और वो उस पर मेहनत न करे या उसको काटे ना, तो समझो उसकी सारी फसल खराब हो जाएगी। उसका सारा जो उसने उसके अंदर पैसे लगाए हैं, वक्त लगाया है, पानी दिया है और वक्त खर्च किया, वो तमाम का तमाम ज़ाया हो जाएगा। उसको कुछ भी हासिल नहीं होगा, न दुनिया में, न माली एतबार से, न उखरवी एतबार से, कुछ भी। यही मसला उस इंसान के साथ है जो अल्लाह ने उसके लिए ये बहार का मौसम, बहार का महीना मरहमत फरमाया। अगर वो उस महीने के अंदर अभी अपने रब से न मांगे, रब से लू न लगाए, अल्लाह की रजा के लिए इबादत न करे, तो इससे बड़ा बदकिस्मत इंसान कौन होगा भाई। उसके लिए मौसम आया है, एक मौका आया है, हर चीज का एक वक्त होता है, फसल का वक्त होता है, तो ये इबादत का वक्त है, इबादत का मौसम है। अच्छा, जैसे तरावी जो पढ़ लेते हैं, हम देखते हैं कि बाजी मस्जिद में, अब बाज जगह पर भी 10 दिन की तरावियां होती हैं, तो क्या उन तरावियों को पढ़ने के बाद हमें तरावी पढ़नी चाहिए या नमाज पढ़नी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए? क्या है ये थोड़ा सा ताल्लुक? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि तरावीह पढ़ना सुन्नत है, यानी 20 रकात पढ़ना सुन्नत है। और कुरान करीम का सुनना या सुनाना ये अलग सुन्नत है। ये 2 सुन्नतें हुई, तरावीह का पढ़ना 20 रकात और कुरान का सुनना या सुनाना, ये 2 सुन्नतें हुई। इन 2 सुन्नतों में से अगर कोई आदमी 10 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, 15 दिन में कुरान सुन लेता है, तो उसने एक सुन्नत को जिंदा किया, एक सुन्नत को जिंदा कर लिया और दूसरी सुन्नत उसकी बाकी है। यानी मुकम्मल 20 रकात पूरे महीने पढ़ना, पूरे महीना पढ़ना, 20 रकात पढ़ना, ये अलग सुन्नत है। इस पर भी अमल होना चाहिए और जो कुरान सुनना ये सुनाया जाता है उस पर भी अमल होना चाहिए। हमारे बहुत सारे साथी ये करते हैं कि वो 10 दिन का सुनने के बाद छोड़ देते हैं। यही मैं बात 10 दिन के बाद करना छोड़ देते हैं या 15 दिन का सुनने के बाद। तरावी तो हो चुकी है, तरावी हो चुकी है, तो ये बहुत सरासर गलत है। वो मुकम्मल पूरे महीने तरावी पढ़नी चाहिए और जब तक इमाम नमाज पढ़ाता है, तरावी पढ़ाता है, जब तक ईद का चांद नजर ना जाए, उस वक्त तक तमाम लोगों को, तरावी पढ़ने वालों को
چاہے انہوں نے 10 دن میں سنا یا 5 دن میں سنا یا 20 دن میں سنا، مکمل پورے مہینے کی تراویح پڑھنا، 20 رکعت تراویح پڑھنا ہر بندے پر، عاقل بالغ مرد پر لازم اور ضروری ہے۔ اچھا، ہمارا ایک اور سوال ہے کہ کن باتوں سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں، روزہ توڑنے والی چیزیں بہت ساری ہیں، بس خاص طور سے اتنا دھیان رکھ لیں، جو منہ، کان اور حلق کے اندر سے، کان کے اندر سے، ناک کان کے اندر سے اندر چلی جائے، جو چیزیں اندر داخل ہو جائیں، پیٹ کے معدے تک، پیٹ کے اندر تک داخل ہو جائیں، ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ احساس ہو جائے کہ ہمارے جی احساس ہو جائے کہ وہ پیٹ کے اندر چلی گئی، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سگریٹ پی لی، یا جمع کر لیا، یعنی کہ جو ہے اپنی بیوی صحبت کر لی، یا کچھ کھا پی لیا، یا پانی پی لیا، یا کھانا کھا لیا، تو ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی اگر بھول میں ہو گیا تو وہ معاف ہے۔ اچھا، اب بات رمضان کی آئی ہے تو رمضان کیوں فرض ہے مسلم سماج پر؟ مسلم سماج پر رمضان اس لیے فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کا مضمون ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض قرار دے دیا گیا ہے، فرض قرار دے دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا ہے، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر، پہلی قوموں پر فرض کیا گیا تھا۔ یعنی پچھلی قوموں پر بھی روزے فرض تھے، کسی پر 2 تھے، کسی نے 1 رکھا، کسی نے 2 رکھے، کسی نے 50 کی بھی جو ہے روایت ملتی ہے، تاریخ ملتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اس امت پر بھی روزے کو فرض قرار دے دیا، فرض کر دیا گیا ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور حج کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے ٹھیک اسی طرح رمضان کے، پورے رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ ایک بات اور خاص طور سے دھیان رکھیں، ہمارے بہت سارے ساتھی صرف جمعے کا روزہ رکھتے ہیں، یا کوئی خاص دن کا 15واں روزہ، ہوتا ہے کہ آج جمعہ چھٹی ہے، آج ہی کا روزہ۔ ومن کان مریضا او علی سفر، یعنی اگر کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، یعنی دوسرے دنوں میں ان روزوں کو بعد میں رکھ لے، بعد میں کر لے، دوسرے دنوں میں پورا کر لے۔ اگر کوئی سفر پر جا رہا ہے، لمبا سفر ہے، اور تو اگر چھوٹا موٹا لوکل کا سفر ہے اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے، کہیں دور کا سفر ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اور اس کی قضا بعد میں رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یا ایسے ہی کوئی مریض ہو وہ بھی روزہ توڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اچھا، یہ تو بات ہمارے بعض لوگوں کی ہوگی، اب بات کریں گے ہم خاتونوں کی۔ جی، وہ کس طریقے سے روزے کا خیال رکھیں اور کن چیزوں کا وہ پرہیز بھی رکھتا ہے؟ بس پرہیز جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے، وہی پرہیز اور وہی خیال عورتوں کے لیے بھی ہے، بس بشرطے کے بعد دفعہ ان کو حاجت ہو جاتی ہے، ضرورت پیش آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے جو بھی فیصلہ ہے۔ اگر یہ صورت کسی عورت کو پیش آ جائے تو وہ ان روزوں کی قضا بعد میں رکھے۔ اور بہت ساروں کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ روزے سے ہیں، اس وقت میں اگر ان کو وہ حاجت پیش آ جائے، جو MC جس کو ہمارے ہاں بولتے ہیں، اردو میں اس کو حیض کہا جاتا ہے، اگر روزے کی حالت میں کسی کو یہ حاجت پیش آ جائے تو وہ اس کا روزہ تبھی سے ٹوٹ جائے گا۔ ایسے نہیں کہ شام تک بھوکی رہے، شام تک وہ کچھ کھائے پیے نہ، اس کا روزہ تبھی سے ٹوٹ جائے گا۔ اگر دن میں کسی کو یہ حاجت پیش آئی ہے روزے کی حالت میں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد وہ کچھ کھا بھی پی بھی سکتی ہے، اور کھا بھی سکتی ہے، پی بھی سکتی ہے، یعنی تمام کام انجام دے سکتی ہے۔ اور وہ جو روزہ ٹوٹا ہے، جس حاجت میں اس کو وہ روزہ رکھا ہوا تھا، حاجت پیش آ گئی، اس روزے کی قضا اس وقت سے لے کر اور جب تک وہ پاکی حاصل نہیں کر لیتی ہے، اس وقت تک وہ اپنے تمام روزوں کو عید کے بعد یا جب بھی اس کو موقع حاصل ہو، وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی۔ اچھا، ہم ایک سوال تھوڑا سا ہٹ کے بھی کریں گے، کیونکہ زناکاری کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زناکاری مسلم سماج میں زیادہ زور دیا جاتا ہے، لیکن اس پر توجہ نہیں دی جاتی۔ زناکاری کیا ہے، تھوڑا سا لوگوں کو پتہ بھی چلنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ زنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے تمام امت مسلمہ کو بچنا چاہیے، خاص طور سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس کی وجہ اصل میں کیا ہوئی، لوگوں نے شادی بیاہ کو بہت اعلیٰ پیمانے پر پہنچا دیا، یعنی بہت مہنگی شادی کر دی، اور زنا اسی لیے وہ سستا ہوتا چلا گیا۔
جب زنا سستا ہونے لگے، شادیاں بہت مہنگی ہونے لگے، تو بتاؤ شادیاں کون کرے گا؟ تمام جو ہے وہ زنا ہی کریں گے۔ اسی لیے جگہ جگہ تم نے دیکھو کہ جگہ جگہ اس کے اڈے کھل گئے، جگہ جگہ اس کے جو ہے وہ زنا خانے کھل گئے، زنا گھر کھل گئے۔ تو اس لیے ان تمام باتوں سے بچنا چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی زنا کی حالت میں انتقال کر جائے تو گویا اس کا دل سے اس کا ایمان خارج ہو جاتا ہے، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اور اگر اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو پھر وہ کفر کی حالت پر مرے گا، ایمان کی حالت پر نہیں مرے گا۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ اس کی عمر گھٹا دی جاتی ہے، اس کی رزق کی تنگی کو بڑھا دیا جاتا ہے، عمر گھٹا دی جاتی ہے، اور چہرے پر اور پیشانی پر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، اور بدصورت معلوم ہوتا ہے، بدنما معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے زنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، مسلم سماج کو خاص طور سے اس سے بچنا چاہیے۔ اپنی شادی بیاہ کو آسان بناؤ اور زنا سے بالکل اجتناب کرو، پرہیز کرو، انشاءاللہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت نہیں لوٹی جائے گی، اور تمام لوگ اس سے اجتناب کریں۔ اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمر کم ہوتی جا رہی ہے، جیسے عمر کا پڑاؤ ہوتا ہے کہ اب بزرگ ہم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے اسی حساب سے لالچ بڑھتے جا رہے ہیں۔ جی، یہ بھی اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کی لوگوں کی عمریں جو ہے وہ کم ہوں گی، لیکن اللہ نے اس کے اندر ہی ان کے لیے عبادت کا اجر بہت زیادہ رکھ دیا۔ پہلی قوموں کی، پہلے لوگوں کی جو عمر تھی وہ بہت زیادہ ہوتی تھی، 9 سال، 2 سال، 300 سال، 1000 سال، 500 سال، لیکن ان کو وہ کامیابی اور نفع حاصل نہیں ہوتا تھا جو اللہ نے اس امت محمدیہ کی لوگوں کے اوپر مہربانی فرمائی ہے، ان کو وہ اجر مل جاتا ہے۔ تو اس لیے، اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کو مال کا لالچ زیادہ ہوگا، یعنی صرف مال کی فکر ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ صرف مال۔ ہر قوم کا، ہر نبی کی قوم کا کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے، کسی کو جو ہے اللہ کی عبادت نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے عذاب ہوا، کسی کو جو ہے کسی نے جو ہے اللہ کی برائیاں کی، ان کو عذاب ہوا، یا کسی نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، ان کو عذاب ہوا، یا کسی نے قرآن اپنی وقت کی کتاب کو جلا دیا، رد و بدل کر دیا، ان کو عذاب ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ وہ مال ہے، میری امت کا فتنہ وہ مال ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ جب سے میں نے اس دنیا کو بنایا، میں نے اس دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یہ دنیا منحوس ہے، یہ دنیا اصل میں دنیا میں کچھ رہے گا بھی تو نہیں۔ اگر آدمی مال کمائے، مال اس کے ساتھ تو نہیں جائے گا، کام ایسا ہونا چاہیے جو اس کے کام آئے، جو اس کے ساتھ جائے، قبر میں ساتھ جائے، آخرت میں ساتھ آئے، اس کے ایسا کام ہونا چاہیے، اور یہ صرف عبادت کے راستے سے ہی اختیار کیا جا سکتا ہے، اور اس پر پھر اس کے ساتھ عمل بھی ہو، اخلاص بھی ہو، اس کے ساتھ یہ کام آ سکتا ہے۔ ورنہ اگر آدمی صرف مال ہی مال کماتا رہے اور آخرت نہ کمائے، آخرت کی فکر نہ کرے، یا قبر کی فکر نہ کرے، اپنے ایمان کی فکر نہ کرے، تو سمجھو اس سے بڑا بد قسمت اور بد نصیب انسان کون ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کرتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، میرا مال، حالانکہ اس کا مال نہیں ہے، یہ اس کا مال نہیں ہے۔ مال تو صرف وہ ہے جس نے پہن لیا یا کھا لیا یا پھاڑ کے پرانا کر دیا، یا وہ جو اس نے کھا لیا، وہ اس کا مال ہے۔ جو وہ مال کر رہا ہے وہ اس کا مال نہیں ہے۔ اور آدمی کی عمریں کم ہو جائیں گی لیکن اس کا دل طویل ہوگا، یعنی لمبا ہوگا۔ آرزو، حسرت، دل کی حسرت، مال حاصل ہو جائے، پراپرٹی، لالچ، جس کو لالچ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی 2 چیزیں لمبی ہوتی ہیں، ایک تو آرزویں اور ایک امیدوں کا لمبا ہونا، یعنی لالچ، مال کا لالچ یا دنیا کا لالچ یا عمر کا لالچ، اور امیدوں کا لمبا ہونا کہ میری فلاں بیٹے کی شادی ہو جائے، فلاں مال بھی حاصل ہو جائے، فلاں پراپرٹی بھی حاصل ہو جائے، فلاں پوتی کی، فلاں پوتی کی، فلاں پوتی کی شادی بھی، جی ہاں، اس کی بھی شادی کر لوں، وہاں بھی چلا جاؤں، یہ بھی کر لوں، وہاں بھی کر لوں۔ یہ جو ہے انسان کی فطری عادت ہے، اس کو کہا نہیں جا سکتا۔ اچھا، یہ کیا صبر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، صبر اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک نعمت ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جو ہے عذاب ہوا، کسی کو جو ہے کسی نے جو ہے اللہ کی برائیاں کی، ان کو عذاب ہوا، یا کسی نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، ان کو عذاب ہوا، یا کسی نے قرآن اپنی وقت کی کتاب کو جلا دیا، رد و بدل کر دیا، ان کو عذاب ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ وہ مال ہے، میری امت کا فتنہ
وہ مال ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ جب سے میں نے اس دنیا کو بنایا میں نے اس دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا. یہ دنیا منحوس ہے. یہ دنیا اصل میں دنیا میں کچھ رہے گا بھی تو نہیں. اگر آدمی مال کمائے مال اس کے ساتھ تو نہیں جائے گا. کام ایسا ہونا چاہیے جو اس کے کام آئے, جو اس کے ساتھ جائے, قبر میں ساتھ جائے, آخرت میں ساتھ آئے. اس کے ایسا کام ہونا چاہیے. اور یہ صرف عبادت کے راستے سے ہی اختیار کیا جا سکتا ہے. اور اس پر پھر اس کے ساتھ عمل بھی ہو, اخلاص بھی ہو, اس کے ساتھ یہ کام آ سکتا ہے. ورنہ اگر آدمی صرف مال ہی مال کماتا رہے اور آخرت نہ کمائے, آخرت کی فکر نہ کرے یا قبر کی فکر نہ کرے, اپنے ایمان کی فکر نہ کرے, تو سمجھو اس سے بڑا بدقسمت اور بد نصیب انسان کون ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کرتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال, حالانکہ اس کا مال نہیں ہے. یہ اس کا مال نہیں ہے. مال تو صرف وہ ہے جس نے پہن لیا یا کھا لیا یا پھاڑ کے پرانا کر دیا, یا وہ جو اس نے کھا لیا وہ اس کا مال ہے. جو وہ مال کر رہا ہے وہ اس کا مال نہیں ہے. اور آدمی کی عمریں کم ہو جائیں گی لیکن اس کا دل طویل ہوگا, یعنی لمبا ہوگا. آرزو حسرت, دل کی حسرت, مال حاصل ہو جائے, پراپرٹی, لالچ, جس کو لالچ کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دو چیزیں لمبی ہوتی ہیں, ایک تو آرزویں اور ایک امیدوں کا لمبا ہونا. یعنی لالچ, مال کا لالچ یا دنیا کا لالچ یا عمر کا لالچ, اور امیدوں کا لمبا ہونا کہ میری فلاں بیٹے کی شادی ہو جائے, فلاں مال بھی حاصل ہو جائے, فلاں پراپرٹی بھی حاصل ہو جائے, فلاں پوتی کی فلاں پوتی کی شادی بھی, جی ہاں, اس کی بھی شادی کر لوں, وہاں بھی چلا جاؤں, یہ بھی کر لوں, وہاں بھی کر لوں. یہ جو ہے انسان کی فطری عادت ہے, اس کو کہا نہیں جا سکتا. اچھا, یہ کیا صبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے صبر اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک نعمت ہے. جی. اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو, مدد طلب کرو. اور کیوں مدد طلب کرو؟ اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو بندہ صبر کرتا ہے اور جو اللہ کی بندی صبر کرتی ہے, اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی انعام فرماتے ہیں. مثال کے طور پر ایک تو آدمی خوش ہے, وہ خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خوش ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. جب آدمی پر پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو. تو اللہ نے خوشی میں بھی ثواب رکھا اور صبر کے اندر بھی ثواب رکھا. یعنی پریشانی میں بھی ثواب ہے اگر وہ صبر کر لے, یعنی ٹھہر جائے اور اس پر جو ہے شرمندگی کا اظہار نہ کرے یا زیادہ واویلا نہ کرے, زیادہ گفت و شنید نہ کرے, لوگوں سے باتوں کو بتاتا نہ پھرے. تو ایسی صورت میں اگر وہ صبر اختیار کر لے, صرف اللہ سے وہ اپنی فریاد کو سنائے, اللہ سے فریاد طلب کرے اور اللہ سے اپنا معاملہ رکھے, تو ایسی صورت میں اگر وہ صبر کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اچھا, ہم دیکھتے ہیں تراویح کی جب ہم 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں. جی. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں, کیا ہے, کون سی دعا پڑھتے ہیں وہ؟ دیکھیے اس میں کوئی تراویح کی 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنا یہ خاص مسنون عمل نہیں ہے. بلکہ صرف اس موقع کے اندر, ان مواقع کے اندر ذکر و اذکار کرنا مذکور ہے صحاباؤں سے اور اللہ کے نبی سے. تو ہمارے یہاں دعا پڑھی جاتی ہے سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. یہ دعا پڑھی جاتی ہے اور یہ ہر تمام جو ہے رمضان کے کیلنڈر کے اندر, ہر جنتری کے اندر یہ پائی جاتی ہے. باقی کوئی خاص مسنون دعائیں اس کے اندر ثابت نہیں ہے. اگر کسی کی یہ یاد نہیں ہے تو وہ سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتا ہے, وہ اللہم اغفر لنا بھی کہہ سکتا ہے, وہ کوئی تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتا ہے, یعنی کوئی بھی ذکر و اذکار کر سکتا ہے. اس کے اندر کوئی خاص مسنون دعا پڑھنا لازم اور ضروری نہیں ہے. وہ خاموشی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تراویح کے ایک سجدے کی جو فضیلت ہے 1500 نیکیوں کے برابر بھی, ایسا بھی؟ ایسا دیکھیے ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک تراویح کے ایک سجدے کی قیمت جو ہے, یعنی جو بدلہ ہے وہ اتنا زیادہ ہو جائے. حالانکہ اتنا ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نفلی عبادت کا ثواب فرضوں کے برابر دیتا ہے, یہ ضروری ہے. ہاں وہ اللہ کی شان ہے, وہ کتنا بھی دے دے, اگر قبول ہو جائے تو سمجھو وہ کتنا 1500 کتنا بتایا 1500 سجدوں کے برابر. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے برابر 1500 نیکیوں کے برابر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے تو یہ 1500 نیکیاں بھی کم ہے. اگر ایک سجدہ بھی قبول ہو جائے تو وہ 1500 نیکیاں بھی کم پڑ جائیں گے. اصل سارا دار و مدار قبولیت کا ہے.
وہ سارا دار و مدار عمل کا ہے، اخلاص کا ہے. اگر اخلاص سے پڑھو گے تو انشاءاللہ وہ 1500 نیکیاں کیا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ مرحمت فرما دے. اچھا، ایک سوال میرا بالکل ہٹ کے ہے جی، اور لوگوں نے مجھ سے کہا بھی ہے کہ آپ کو کوئی مفتی صاحب ملیں تو ان سے ضرور کرنا، تو میں آپ سے وہ سوال کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کچھ مقدمات ہیں اور وہ ہماری تو زمین نہیں ہے، ہماری پراپرٹی نہیں ہے، کیس کورٹ میں چل رہے ہیں، لیکن دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم جیت جائیں، تو کیا وہ صحیح ہیں؟ یا کیونکہ پراپرٹی ہماری نہیں ہے لیکن ہم دعا کرا رہے ہیں کہ وہ مقدمہ جیت جائیں. دیکھیے یہ بالکل سراسر غلط ہے. جب خود کو معلوم ہے کہ یہ پراپرٹی ہماری نہیں ہے تو اس میں گواہی کا یا کورٹ میں مقدمہ لڑنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب انسان کو علم ہے جس چیز کا تو اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک تو چلو یہ ہے کسی چیز کا علم نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، اس کے بڑے بوڑھوں نے، باپ داداؤں نے وہ زمین کسی کو دے دی تھی یا اس پہ مقدمہ چل رہا ہے، تو وہ ایک بات چلتی ہے، ماننے کے قابل ہے. لیکن جس چیز کا علم ہے کہ زمین ہماری نہیں ہے، بلا وجہ دعائیں کراتا پھر رہا ہے، بلا وجہ قرآن خوانیاں، بلا وجہ جو ہے کورٹ میں پیسے برباد کر رہا ہے، یہ سراسر غلط ہے. اس کا کوئی اس کو پھل یا کوئی صلہ اس کو ملنے والا نہیں ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے اگر کسی نے، اگر خدا نہ خواستہ اس کو گواہی کے ذریعے سے یا کورٹ کے ذریعے سے یا پیسے کے بلبوتوں کے ذریعے سے یا اس کی طاقت کے بلبوتوں کے ذریعے اگر اس کو زمین حاصل ہو بھی جاتی ہے، مل بھی جاتی ہے خدا نہ خواستہ، تو اللہ کے یہاں وہ بڑا مجرم ٹھہرے گا. اللہ کے یہاں اس کا بدلہ لیا جائے گا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یعنی اللہ کے یہاں ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جو مظلوم ہوگا اس کو اس کا ظالم سے بدلہ لیا جائے گا، ظالم سے بدلہ لیا جائے گا. اور حدیث شریف کے اندر ہے اگر کسی نے کسی کی 1 انچ بھی زمین دبائی، نفلی عبادت کا ثواب فرضوں کے برابر دیتا ہے. یہ ضروری ہے. ہاں وہ اللہ کی شان ہے، وہ کتنا بھی دے دے، اگر قبول ہو جائے تو سمجھو وہ کتنا 1500 کتنا بتایا 1500 سجدوں کے برابر. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نیکیوں کے برابر 1500 نیکیوں کے برابر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے تو یہ 1500 نیکیاں بھی کم ہے. اگر ایک سجدہ بھی قبول ہو جائے تو وہ 1500 نیکیاں بھی کم پڑ جائیں گے. اصل سارا دار و مدار قبولیت کا ہے، وہ سارا دار و مدار عمل کا ہے، اخلاص کا ہے. اگر اخلاص سے پڑھو گے تو انشاءاللہ وہ 1500 نیکیاں کیا آپ چکے ہیں. اب عوام سے کیا کہنا چاہتے ہیں رمضان کے؟ جی خاص طور سے عوام سے ہماری اپیل یہ ہے، اور خاص طور سے باشندگان جہانگیر آباد کے لیے، یعنی خاص طور سے یا ادھر کے اطراف کے لوگوں کے لیے، اور جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں انہی خاص طور سے نوجوانوں کے لیے اپیل ہے کہ اس ماہ رمضان کو سکون کے ساتھ گزاریں. آپ نے پورے سال کمایا، پورے سال محنت کی، اور ہمارے بڑوں نے پورے سال کمایا، پورے سال محنت کی، اس ایک مہینے کو اللہ کی رضا کے لیے گزار کے دیکھیں. اللہ یہ بہار کا موسم ہے، یہ طبیعت کا موسم ہے، یہ نیکیاں کمانے کا موسم ہے، یہ اجر کا موسم ہے. اللہ نے اس کے اندر اجر بڑھا دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے، فرض نماز، اس کو 70 فرضوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ثواب دیتے ہیں. اگر کوئی نفل پڑھتا ہے، مثال طور پر جو 2 نفل پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتا ہے یا ذکر و اذکار کرتا ہے، یہ پھر نفل عبادت ہے، تو اس کا ثواب فرضوں کے برابر ملتا ہے. فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ مرحمت فرماتے ہیں. خاص طور سے نوجوان ساتھی وہ اپنے اس مہینے کو سکون کے ساتھ گزاریں، اور دنیاوی خاص طور سے موبائل سے اجتناب کریں، بچیں، اور گانوں سے اور کامیڈی سے اور جتنی بھی چھوٹی چھوٹی ویڈیو چلتی ہیں، شارٹ ویڈیو سے، انسٹاگرام سے اور فاحشات سے، بے حیائی سے بچیں، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں. قرآن پڑھیں، اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ کا ذکر و اذکار کریں، اور تراویح پڑھیں، روزے رکھیں، عبادت کریں. صرف یہی جو ہے لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس ماہ مبارک کا احترام کریں. چلیے تھے میرے ساتھ مفتی ساجد قاسمی صاحب، جن سے کہ ہمارے رمضانوں کے بارے میں گفتگو ہوئی اور ان سے ساری باتیں بھی ہوئی، کن باتوں کا خیال اور کن باتوں کا پرہیز بھی رکھنا ہے. تو چلیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو اسی طریقے سے سبسکرائب، لنک کو شیئر ضرور کریں، جس سے کہ مفتی صاحب کی بات ان لوگوں تک ضرور پہنچے گی جو رمضان کی تیاریاں کر رہے ہیں. چلیے میرے ساتھ ہم چاہتے ہیں اب بداع لیتے ہیں. نمسکار، خدا حافظ.